अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान एक बार फिर आईनी बहस, सियासी सरगोशियों और इक़्तिदार की राहदारियों में गर्दिश करती क्या सराइयों में गिरा है। 27वीं आईनी तरमीम की गूंज अभी मद्दम नहीं हुई और ऐसे में 28वीं तरमीम की आमद के ऐलाना, तरदीदें और नीम वाज़े इशारे सियासी मंजरनामे पर एक नई इस्तराबी लहर पैदा कर रहे हैं। कहीं हुकूमती वज़रा के बयानात, कहीं पॉलिसी साजों की मुशावरतें, कहीं वकला बिरादरी की मज़ामत और कहीं अपोजिशन जमातों के गिले शिकवे। यूं महसूस होता है कि रियासत और सियासत की किताब के कई जो सफ़े हैं वो एक साथ पलट रहे हैं। 28वीं तरमीम के बारे में हुकूमती सतह पर अभी तक कोई सरकारी मुसव्विदा सामने नहीं आया, लेकिन वज़ीर मुमलिकत बराए कानून अकील मलिक की जानिब से 28वीं तरमीम की तस्दीक नुमा नवीद ने वो पिंडोरा बॉक्स खोल दिया जिसने पूरे मुल्क में नई बहस छेड़ दी। 28वीं तरमीम के हवाले से वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने अवामी मामलात में बेहतरी के नाम पर नई तरमीम का इशारा दिया। इसके बरअक्स वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिड़ तमाम खबरों को उड़ती फिरती बातें करार दे रहे हैं। कहते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है और इस हवाले से सिर्फ बातें उड़ाई जा रही हैं। यही वो तजाद है जो सियासी माहौल में बेचैनी भी पैदा कर रहा है और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों में सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ा रहा है। 27वीं तरमीम पर अपोजिशन जमातें और वकला तंजीमें एहतजाज का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर अभी वो मोमेंटम नहीं है जिससे हुकूमत को कोई मुश्किल पेश आए। ताहम ये मंजर एक सियासी बहरान का खाका जरूर खींच रहा है और ऐसे एक खाका ऐवान ज़ेरी और ऐवान वाला का है जो अभी नामुकम्मल है। कौमी असम्बली और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा खाली पड़ा है और खबरें यह है कि हुकूमत की जानिब से महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास का नाम मुस्तरद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हुकूमत मुतफ़िका और कम मुतनाज़ नाम पर चाहती है और इसीलिए हुकूमत ने अपोजिशन जमात से नया नाम तजवीज़ करने का बाकायदा मुतालबा भी किया है। इसी सियासी शोर में महमूद खान अचकज़ई की मिसाक के आईन और जमहूरियत की पेशकश एक गैर मामूली पेशरफ्त है। ये पेशकश ऐसे सियासी माहौल में आई जहां हर सम से तसादुम की बुआ आ रही है और अचकज़ई साहब इमरान खान की गारंटी तक देने को तैयार हैं। गोया पाकिस्तान की सियासत में ऐसा गोशा भी मौजूद है जहां अब भी मुज़ाकरात का मेज़ सजाया जा सकता है, लेकिन क्या अब हुकूमत इस मेज़ पर आने को तैयार होगी? इसी दौरान मुल्क की मईशत को दरपेश धचके एक अलग तशवीशनाक सूरत हाल पेश कर रहे हैं। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी की शरह 7% की सतह छूने जा रही है, जबकि IMF की ताज़ा रिपोर्ट ने पाकिस्तानी निज़ाम हुक्मरानी में पाई जाने वाली बदउनवानी को मुसलसल और तबाहकुन करार दे दिया है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक अदालती शोबे की कमजोरियां, सरकारी इदारों में बदनज़मी, टैक्स निज़ाम की पेचीदगियां और सरकारी खरीदारी में बेज़ाब्तियां IMF के मुताबिक ये सब पाकिस्तान की तरक्की की राह में मुस्तकिल रुकावटें हैं। ये रिपोर्ट किसी एक हुकूमत या एक दौर की निशानदेही नहीं करती, बल्कि 70 बरस की पूरी रियासती तारीख पर सवाल उठाती है। एक सवाल बानी PTI की बहनों पर अडयाला जेल के बाहर मुबैना तशद्दुद और मुलाकात ना होने पर भी उठाया जा रहा है और इस हवाले से वज़ीर आला KPK ने पंजाब की वज़ीर आला को एक खत भी लिख दिया। 28वीं तरमीम की कहानी पाकिस्तान की आईनी तारीख में एक नए बाब का आगाज हो सकती है और सियासी हंगामों के नए मौसम की आहट भी हो सकती है। जब आईनी इस्लाहात की बाज़गश्त ऐवानों में गूंज रही हो तो कौम के ज़हनों में भी सवालात पैदा होते हैं। क्या वाकई 28वीं तरमीम का जो मंसूबा है वो ज़ेरे गौर है? क्या ये फिर से ताकत के मराकज़ में तब्दीली का एक और अमल होगा जिसका अवामी ज़िंदगी से दौर का भी ताल्लुक नहीं होगा? क्या नए सूबों की तश्कील हकीकत है या फिर महज सियासी अफवाह है? ये सारे सवालात जवाब मांगते हैं और इन्हीं सवालात के जवाबात के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भाई, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। खेलदास कोस्तानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शफकत अब्बास अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बात करते हैं सियासी मामलात पे और मेरे साथ मौजूद है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, खेलदास कोस्तानी साहब और शफकत अब्बास अवान साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं खेलदास कोस्तानी साहब आपसे शुरू करना चाहूंगी क्योंकि आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमाएं। सर, ये 28वीं तरमीम की बड़ी गूंज सुनाई दे रही है, क्या 28वीं तरमीम आ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि MKM वाले तो बड़े दावे कर रहे हैं कि जी ये तो 28वीं तरमीम आएगी। पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यकीनी तौर पर इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी बजाएं किसी हद तक, और वज़ीर कानून जो है वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई तरमीम ज़ेरे गौर नहीं है फिलहाल। तो सर ये शोर क्यों मच रहा है? क्योंकि आग होती है तो धुआं होता है। तरमीम ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन बाकायदा इसके बारे में बड़े दावे किए जा रहे हैं कि आएगी भी और मंजूर भी होगी। कल प्रोग्राम में मेरे साथ MKM के जो सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं वो मौजूद थे और उनका ये कहना था कि ये तरमीम ना सिर्फ आएगी बल्कि मंजूर भी होगी। डॉक्टर साहब देखें, तरामीम लाना, कानून साजी करना, ये हमारा बुनियादी काम है और 27वीं तरमीम आई या 26वीं तरमीम, उससे पहले भी तरामीम, ये 27 दफ़ा दस्तूर में तरामीम हम जो है पार्लियामेंट ने की है।
28ویں کی گونج اس لیے ہے کیونکہ جو جس طرح 26 میں جو کامران مرتضیٰ صاحب ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت کوئی کس پہ اتفاق نہیں ہوا تھا، وہ چیزیں رہ گئی تھی تو ہم نے 27ویں ترمیم میں وہ شامل کر لی اور ہمارے نمبرز پورے ہو گئے تو ہم نے 27ویں ترمیم پاس ہو گئی اور تمام اتفاق رائے سے جو بھی ہمارے اتحادیے انہوں نے کی۔ اب 27ویں ترمیم میں اور چیزیں جو رہ گئی ہے جس میں ایم کیو ایم کا بلدیاتی بل ہے، این ایف سی کے حوالے سے جو معاملات ہے، تو وہ ظاہر ہے اب لا منسٹر بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب اتفاق ہوگا، جب مسودہ تیار ہوگا، مسودے تمام جماعتیں اتحاد میں ہوگی، تمام جماعتیں اس پہ اتفاق کرے گی تبھی اس کو لایا جائے گا۔ کابینہ میں بھی جب ہم 27ویں ترمیم پہ گفتگو کر رہے تھے تو اس میں ایم کیو ایم کا تو یہ تھا کہ یہ جو بلدیاتی بل شامل کیا جائے، مگر خود ہماری جماعت سے ہمارے فیڈرل منسٹر کی بھی یہ خواہش ہے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہے کہ جو ایم کیو ایم کا بل ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ سب کو، سب سے زیادہ اسٹیک ہولڈر پیپلز پارٹی بھی ہے اس میں، ان کو بھی آن بورڈ کیا جائے اور جو باقی معاملات ہیں ان میں بھی آن بورڈ۔ جس دن یہ طے ہو جائے گا تو میرے خیال میں کوئی جلد بازی نہیں ہے، کوئی عجلت سے کوئی ترامیم نہیں لائی جائے گی، اس میں مکمل جب مسودہ جب آئے گا پھر اتحادیوں سے مشاورت ہوگی۔ مجھے جو میری ذاتی رائے ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بجٹ سے پہلے ہم اس کو کر لیں گے، نئے سال میں بھی ہو سکتی ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ اگر پہلے سے ان کافی چیزوں پہ اگر اتفاق ہو سکتا ہے جو رہ گئی ہے تو ہماری کوشش تو ہوگی۔ بیسیکلی دیکھیں، قانون سازی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اداروں کی بہتری کے لیے، ملک کی جو مفاد میں چیزیں ہوتی ہے، جو عوام کے انٹرسٹ میں ہوتی ہے، ان کو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو بلدیات کا ایک اچھا بل ہے جس کو مسلم لیگ نون اور باقی جماعتیں پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن کے تھرو سب سپورٹ کر چکے ہیں۔ ایک آئینی حیثیت دینی ہے بلدیاتی نظام کو، ایک آئینی ایک سمجھو یہ طے کیا جائے گا کہ جس طرح نیشنل اسمبلی کی الیکشن ہوتی ہے، سینیٹ کی ہوتی ہے، اسی طرح جو بلدیاتی ہے وہ وقتاً اس وقت پہ طے ہو اور اس میں جو معاملات ہیں، یہ جو تھرڈ ٹیئر ہے بلدیات کا، اس میں ڈسٹرکٹ لیول تک صرف پاور جو ہے لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں نہ رہے، ہر ڈسٹرکٹ میں جائے، صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ تک وہ پہنچے اور وہ وسائل بھی پہنچے، اور اس نظام میں صرف 1000 لوگ نمائندگی نہ کرے، 1 لاکھ لوگوں کی نمائندگی ہو۔ تو یہ ایک ڈیموکریسی کا عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ ہوگا، مگر تبھی ہم کریں گے جب ہم سب اتفاق کریں گے، ہمارے نمبرز پورے ہوں گے۔ شفقت عباس اوان صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ آپ کی پارٹی کو تو شدید تحفظات ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب، میں تو آج تیاری کر کے آیا تھا IMF کی رپورٹ پر، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ آج کل تو وہی ڈسکس ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن آپ نے تو وہ بات ہی نہیں کی کہ کیوں نہیں ہوگا؟ پروگرام میں بہت ٹائم ہے، وہ بھی ڈسکس ہوگا۔ اچھا چلیں، تو میں نے تو ابھی شروع کیا، آپ نے کیا، آپ نے پہلے چڑھائی شروع کر دی ہے بھائی؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اس پہ بات کرنی ہے۔ اچھا چلیں، میں نے آپ کو یاد کروایا ہے، اور باقی رہ گئی امینڈمنٹ۔ ابھی تو میں نے پہلا سوال پوچھا ہے نا، ابھی تو ٹائم ہے ہمارے پاس 40 منٹ ہیں۔ جی 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 ڈاکٹر صاحبہ، ان کو 26ویں ترمیم میں مولانا صاحب کی ضرورت تھی تو انہوں نے وہ چیزیں نکال دی، ان سے کمٹمنٹ کی کہ بھائی ہم وہ چیزیں بالکل نہیں لے کے آتے جن پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی اور انہوں نے نمبر جیسے تیسے کر کے پورے کر لیے، سپریم کورٹ نے ان کی مدد کی اور باقی اداروں نے ان کی مدد کی اور ان کے نمبر پورے ہو گئے، تو انہوں نے 27ویں لے آئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو پوچھا تک بھی نہیں کہ بھائی کوئی ترمیم ہونے جا رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں۔ اب 28ویں آئے گی تو وہ اگر پیپلز پارٹی یا دیگر کسی جماعت کو اعتراض ہوگا تو اس سے پہلے نمبر گیم چینج کریں گے اور کروائیں گے اور پھر وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ اس ترمیم کے بارے میں تو مجھے تو یہی ہے کہ ان کو ویسے پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ ان پہ نہ گلا کریں لا منسٹر پہ، یا ڈپٹی جو پرائم منسٹر ہے وہ کہہ رہے تھے کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی، ہم 26ویں ہضم کر لیں، اور 1 ہفتے بعد وہ لے ہو چکی تھی پارلیمنٹ میں۔ اس کے بعد آج یہ کہہ رہے ہیں نا لا منسٹر صاحب کوئی 27ویں نہیں آ رہی، تو یہ آ جائے گی اور ان کو بھی بتایا جائے گا لے بھائی یہ پاس کروا کے دیں۔ تو ان کا اتنا سارا رول ہے، وہ یہ پلے کرتے ہیں، باقی نمبر شمر ان کو پورے کر کے دے دیے جاتے ہیں کہ چلیں جی آپ پلے کریں۔ جی کامران بھائی، 28ویں ترمیم کے حوالے سے بڑی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ آئے گی، پاس بھی ہوگی، جی جی کیا وجہ ہے؟ حکومت کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ شور کہاں سے سنائی دیتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ وزیر صاحب کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی وجہ بیان کر رہے تھے کہ کیوں لانا چاہ رہے ہیں 28 امینڈمنٹ، جس اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی ہے، انہوں نے اپنے صوبے میں تو اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کر دیا،
تو میں اس بات پہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً جو ہے نا وہ عمل اور اس میں کہنے میں اور عمل میں جو ہے نا بالکل فرق نہیں ہے پنجاب حکومت کا. تو اس طرح سے جو ہے اگر جو کچھ کہا جا رہا ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں کوئی عجیب سی بات نہیں بن جاتی ہے. ان کو خیم صاحب کو جو ہے میرا خیال ہے اس میں تو تھوڑا سا تو مائنڈ اپلائی کر لیتے یہ بات کرنے سے پہلے. محترم میں میرے بہت اچھے دوست ہیں. یہ اس میں یہ پروونشل سبجیکٹ ہے ویسے، اور پروونشل سبجیکٹ ہے تو پھر وہاں پہ پرومس میں سارا کچھ ہونا چاہیے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپس میں جو نا وہ اتحادی بھی ہیں یہاں پہ وفاق میں، اور وہاں پہ جو نا ان کی کھینچا تانی بھی ہے. تو وہ جو کام ڈائریکٹ ان سے نہیں ہو رہا جو کہ دستور کی مطابقت میں ہونا ہے وہ یہاں پہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہاں سے کروایا جائے. تو اگر نیت نہ ہو ہماری تو کیا وہ الیکشن ہو جائیں گے؟ یہ آپ کے سامنے پرانے الیکشن کے جو کیئر ٹیکر کی مدت تھی ہم نے کتنی ایکسٹینڈ کر دی، اور اس میں جو عمران خان صاحب نے جو نا صوبائی اسمبلیاں توڑوا لی اور اس کا نتیجہ نکلا یہ تو سارا کام 120 دن میں شاید ہونا تھا. تو وہ 120 دن پھر 120 دن پتہ نہیں کیا اس میں رتیں وغیرہ سب کچھ ہوتی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. تو قانون سازی کرنے کے لیے قانون کا احترام ہوتا ہے، اور وہ احترام جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے. جب آپ کے دل کے اندر وہ احترام ہوگا جس دن، تو اس دن یہ ملک ٹھیک سمت میں پڑ جائے گا، صحیح تو درست انداز میں چلنے لگ جائے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قانون کی ناک جو ہے اس کا رخ موڑ دیتے ہیں جس طرف ہمارا مطلب ہوتا ہے. اب ہم نے پہلے عام سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کو بدلی کیا کرتے تھے، اب ہم نے دستور کو بھی بدلی کرنا شروع کر دیا. ہم نے عدالت کے اوپر عدالت بٹھانی شروع کر دی. یہ ہماری بدقسمتی ہے انفیکٹ. اچھا کامران بھائی، جمعیت علماء اسلام کا یہ جو مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہو رہا ہے غالباً 23 اور 24 نومبر کو اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے، تو کیا اہم معاملات زیر غور آ رہے ہیں اس میں؟ حوالے سے اور اس کے ساتھ ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر معاملات بھی ہیں، مگر 27th امینڈمنٹ کو جو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھا گیا، اور اس کے بعد اس پہ کرنا کیا ہے. تو یہ تو انہوں نے جو کرنا تھا انہوں نے تو کر لیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی ڈیسائیڈ ہوگا. ٹھیک ہے جی. کوہستانی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. کوہستانی صاحب، کیا وجہ ہے یہ جو مولانا صاحب جو کہ بڑے پرانے ایک منجھے ہوئے سیاست دان ہیں، پی ڈی ایم اتحاد جب بنا تھا تو مولانا صاحب اگر نہ ہوتے تو کبھی پی ڈی ایم اتحاد بن ہی نہیں سکتا تھا. پھر اس بار ظاہری بات ہے اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ بات نہیں رہتی، لیکن مولانا صاحب کا ایک بڑا قد کاٹ ہے، اور آپ کی پارٹی بھی، پیپلز پارٹی بھی، آپ کے جتنے بھی بڑے ہیں آپ کی پارٹی کے تمام لوگ بڑا ریگارڈ کرتے ہیں مولانا صاحب کا، لیکن مولانا صاحب کو ہر موقع پر منانے کے دعوے کیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن منا نہیں پا رہے ہوتے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے. ہمارے سیاست کا اس کا جو مولانا صاحب کا رول ہے وہ انتہائی اہم ہے. بھلے اس کے پاس اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں نمبر اتنے نہ بھی ہو، مگر میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب نے جو اس 27ویں ترمیم کے خلاف بھی جو جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے پاس بڑا عوام کا مینڈیٹ ہے، آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اس 27ویں ترمیم کے خلاف ووٹ نہیں دیا، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے 4 ووٹ تھے، وہ اس کے مخالفت میں پڑے. انہوں نے اپنا حق استعمال کیا، اپنا اصولی سیاست کا جو ان کا موقف تھا وہ اس پہ کھڑے رہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی ڈیموکریسی ہے. اصل اپوزیشن بھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے. یہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں ہے، یہ نہ ہاں میں یا نہ میں ہے. ان کو ملک میں صرف انتشار اور فساد اور اپنی جو بانی پی ٹی آئی کی رعایا کے علاوہ یا اس کی بات کرنے کے علاوہ ان کے پاس پارلیمنٹ کے اندر بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ مولانا صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنا اصولی سیاست کر رہا ہے، یا اپنا نقطہ نظر وہ پیش کرتا ہے یا قوم کے سامنے رکھتا ہے، یا اپنی ان کا طرز سیاست اس پہ ہمیں اختلاف بالکل نہیں ہے. مولانا صاحب میں سمجھتا ہوں وہ اپنی سیاست جب کرتے ہیں، اس کی جماعت ہے کہ وہ اس حساب سے فیصلے بھی کرتا ہے، مگر اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے جس طرح میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کا آج بھی اس ملک کی سیاست میں اہم کردار ہے. بھلے اس کا نمبر پورے اتنے نہیں ہے اس تعداد میں، مگر اس کا جو سیاسی قد ہے وہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا.
اور ہماری قیادت کا خصوصاً قائد محترم نواز شریف صاحب ہو، وزیر اعظم شہباز شریف، بہت دیرینہ تعلقات ہے سیاست اور جو ہمارے ماضی میں بڑا اچھا ہمارا آج بھی ہمارا ساتھ ہے. باقی وہ سیاست جس انداز میں اس کی جماعت ہے، وہ جو موقف رکھتا ہے ہمیں اس کے موقف کا ہم احترام کرتے ہیں. کم سے کم یہ تو ہے نا سمت میں کھڑے ہیں. جی آپ بات مکمل کیجیے. جی ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے درست سمت میں کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، بڑا کلیئرلی آپ کہہ رہے ہیں بڑی صحیح اپوزیشن کر رہے ہیں. ہاں مطلب ایک درست سمت میں کھڑے ہوئے ہیں. جی ہاں جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں. جہاں آپ کی مخالفت کرتے ہیں وہاں بھی درست کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اپوزیشن کا مطلب اپوزیشن لازمی ہے، اپوزیشن کا کام ہی یہ ہوتا ہے حکومت کی سپورٹ تو نہیں کرتے رہے. میں پارلیمنٹ کے جو اس کا کردار اپوزیشن کا ہے وہ مولانا صاحب حقیقی طور پہ ادا کر رہے. میں اس کے نقطۂ نظر سے اختلاف کروں یا حمایت کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں کھیلداس صاحب میری بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اپوزیشن کا کام کوئی اتنی فرینڈلی اپوزیشن کرنا نہیں ہوتا. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس پر تنقید کرے، لیکن بڑی فروٹفل تنقید ہو، تنقید برائے تنقید نہ ہو، تنقید برائے اصلاح ہو. ایسی تنقید اس میں پھر آئیڈیاز بھی ہو، سولوشنز بھی ہو کہ ہم نے آگے جا کے پھر کیا کرنا ہے. اچھا جی، IMF کی رپورٹ پہ ذرا کامنٹ کر دیجئے گا کہ جو آپ لوگوں کی جو معاشی پالیسیز ہیں جس کا آپ لوگ دعویٰ کرتے رہے، تو کیا اس کی ناکامی کا ثبوت ہے جو رپورٹ آ گئی ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیں یہ اگر اس پہ ہمارے جو IMF سے اصلاحات پہ ہماری 100 سے زیادہ میٹنگز ہوئی ہے مختلف اداروں کے حوالے سے بھی، ہم نے اور یہ میں سمجھتا ہوں ہم اس کو پازیٹیو لیا جائے. یہ جو کرپشن کا معاملہ دیرینہ طور پاکستان میں موجود ہے، یہ کوئی ایک حکومت کا یا اس دور کا یا پہلے کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو درست اس کو پازیٹیو لیں کہ ہم اس کو بہتر کریں گے. ہم جس طرح آپ دیکھیں کہ جو جماعت IMF کو ناراض کر کے پاکستان کو دیوالیہ پہ کھڑے ہو کے کر دیا تھا، اس IMF کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دوبارہ قائل کیا، کیونکہ IMF ہمارے لیے ضروری تھا اس وقت، آج بھی ضروری ہے. کل ہم کوشش کریں گے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ IMF کا آخری پروگرام ہو، مگر ہم درست سمت کی طرف جا رہے ہیں. ہم اصلاحات لا رہے ہیں، ہم FBR ہو، ٹیکسز کا نظام ہو، اس میں بہتری لا رہے ہیں. معاشرے میں یا گورننس میں یہ ضرور کمزوریاں موجود ہے جس کا IMF نے اظہار کیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں اس سے ہم اس کو پازیٹیو لیں، نہ کہ وہ جو جماعت کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے کرپشن اس کی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ جو کرپشن کے خلاف بات کرتا تھا بانی PTI، 4.25 سال میں کرپشن کا انڈیکس بھی بڑھا، اور خود کرپشن کے الزامات میں جرم ثابت ہونے پہ جیل میں اس پہ جیل کاٹ رہا ہے. حالانکہ یہ دنیا میں جا کے بتاتا کہ میرے سیاسی مخالفین سب چور ہے، میں ایک بڑا جو کرپشن سے پاک ہوں، مگر وہ شخص خود توشہ خانہ کا ہو یا القادر یونیورسٹی ہو، اس کیس میں وہ بھگت رہا ہے. کرپشن اس میں ثابت ہوئی ہے. باقی ظاہر ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری کمٹمنٹ ہے جو ہماری IMF کے ساتھ ہم وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے. میں سمجھتا ہوں یہ رپورٹس کا مطلب یہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی اعتراف ہے کہ جو اس کو جو پرانا دیرینہ مسئلہ ہے اس کو حل کی طرف کرنے کے لیے، اصلاحات کے لیے بھی آگے بڑھ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی IMF کی رپورٹ کے حوالے سے شفقت عباس اوان صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے پروگرام کے آغاز میں. میں نے کہا میں پورا موقع دوں گی آپ کو، کھیلداس صاحب سے بھی پوچھوں گی. جی آپ فرمائیے گا. ڈاکٹر صاحب، اللہ الحق ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کا سارا کچا چٹا کھول کے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا. 3 مہینے تک انہوں نے یہ رپورٹ دبائے رکھی ہے. اب کیونکہ IMF کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی اور بڑا دباؤ تھا کہ انہوں نے وہ رپورٹ شائع کر کے پھر اس میٹنگ میں جانا تھا. اور 5600 ارب روپے کی یہ کرپشن ہے، 18 ارب ڈالر کی. ڈاکٹر صاحبہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے. کھیلداس صاحب، ہم اس کو کیسے پازیٹیو لیں اتنی بڑی کرپشن کو، کہ اس کو پازیٹیو لے کے بھئی ہم اور کرپشن کریں گے؟ خدا کا خوف کریں. کم از کم آپ اتنا تو کہہ دیتے کہ واقعی بڑی پیتھیٹک کنڈیشن ہے اور بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے. آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو پازیٹیو لیں. 2 سال میں مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں. یہ 2023 سے لے کر 25 تک کی رپورٹ ہے. یہ 2 سالوں میں آپ لوگوں نے آپ کی طرف آتی ہوں ان 2 سالوں میں آپ نے 256 ارب روپے کی چوری کی ہے. کھیلداس صاحب، آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا قوم کو. ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں IMF کے سامنے، اور آپ نے 18 ارب ڈالر ایسے ڈکار بھی نہیں مارا. اور
پتہ نہیں کہاں لے کے چلے گئی یہ گورنمنٹ. دیکھیں اس طرح ملک چلتے ہیں. IMF کی 188 صفحوں کی رپورٹ ہے, آپ ڈیٹیل سے پڑھیں کیا کیا انہوں نے ان کے بارے میں گورنمنٹ کے سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے کہ بھائی نہ تو آپ کا ٹیکس کا نظام ٹھیک ہے, کرپشن آپ کی بڑھ رہی ہے, اداروں میں وہاں پہ کام ہی نہیں ہو رہا سوائے کرپشن کے, اگر کرپشن سپیڈ بنی ہو تو کام ہوتا ہے. وہ رپورٹ پڑھیں ڈیٹیل سے, اور اس رپورٹ کو پازیٹیو لینے والی کوئی بات نہیں ہے. وہ شرمندگی ہی شرمندگی ہے ڈاکٹر صاحبہ, وہ جتنا پڑھیں اتنی شرمندگی, جتنا پڑھیں اتنی شرمندگی. اس میں صرف اور صرف یہ ہوتا کہ یہ کہہ دیتے کہ جی ٹھیک ہے ہم بالکل میں تو کہتا ہوں کہ اتنی بڑی کرپشن کی رپورٹ کے بعد وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, اور وہ کہتے کہ جی نہیں میں استعفیٰ دیتا ہوں, واقعی میرے ماتحت بہت زیادہ کرپشن ہو گئی تھی اور میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں اور میں استعفیٰ دیتا ہوں. جی کھیلداس صاحب. دیکھیں یہ جائزہ جو ہے حکومت نے خود مرضی سے, یہ جائزہ جو ہے خود حکومت کی مرضی سے ہوا ہے اور ہم نے اس پہ گفتشنیش کی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, اور یہ ایک ادوار کی بات نہیں ہے, یہ دیرینہ مسئلہ ہے. اس کے حل کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرپشن اچھی بات ہے, 600 ارب روپے 2 سالوں میں ہے, میں اس طرح تو نہیں کہہ رہا. یہ 5600 ارب روپے 2 سالوں آپ کو بھی 4.25 سال موقع ملا, آپ کو 4.25 سال موقع ملا. آپ کا ایک بگوڑا جو آج ملک کے خلاف کام کر رہا ہے, لندن میں بیٹھ کے روزانہ کاغذات لے رہا تھا کہ یہ فلانا جس طرح آپ کے لیڈر آپ کو روتا ہوا چھوڑ کے چلے گئے تھے. آپ کو نا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, اور جب آپ صبح اٹھے تھے تو آپ کے خود لیڈر جو ہے کرپشن کے کیس میں ابھی بھگت رہا ہے, وہ ہوتے ہیں بگوڑے. ہمارا لیڈر تو بیٹھا ہے جیل میں, توشہ خانہ میں لوٹ مار پہ ہمارا لیڈر بیٹھا ہے جیل میں. ہمارے لیڈرشپ کے لیے آپ بات کرتے ہیں, آپ 5600 کا حساب دیں, جو 5600 کا ڈاکہ مارا ہے آپ نے, اس ملک کے بچوں کا حق کھایا ہے 5600 ارب ڈالر کا, 5600 ارب روپے کا, 18 ارب ڈالر کا, اس کا حساب دیں. 5600 کا آپ کہتے ہیں 5600 کا. آپ وکیل ہیں, جہاں ادارے موجود ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے, نیب میں چلے جائیں, اینٹی کرپشن میں چلے جائیں, سپریم کورٹ چلے جائیں, آپ کے پاس آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکہ مارا ہے تو 5600 آپ لے کے جائیں. سپریم آپ صرف جھوٹ بولنا, ٹی وی پہ الزام لگانا کہ آپ نے 5600 کھائے, اس طرح نہ کریں. وہ سپریم کورٹ آپ کے پاس 4.25 سال اقتدار تھا, آپ نے اقتدار تھا, آپ نے 1 روپیہ پہ ثابت نہیں کیا, آپ نے 1 روپیہ ثابت نہیں کیا. دیکھیں کرپشن یہ معاشرتی مسئلہ ہے, یہ سیاسی بات نہیں ہے, یہ سیاسی بات نہیں ہے, یہ اس ملک کا, اس کو تسلیم کریں. آپ کہیں کہ انہوں نے کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں سرٹیفائیڈ چور بھی آپ ہیں, سرٹیفائیڈ کرپٹ بھی آپ ہیں. سرٹیفائیڈ ایک ہی لیڈر ہے جو اس وقت جیل میں کھڑا ہے, جیل میں پڑا ہوا ہے, وہ سرٹیفائیڈ کرپٹ ہے. آپ نے 5600 کا ڈاکہ مارا ہے, صرف پیسوں کی کرپشن نہیں, اور یہ ڈاکہ پہلا نہیں ہے آپ کا, پیسوں کی کرپشن نہیں, ہر قسم کے مارتے آ رہے ہیں, ہر قسم کے کردار میں اگر بات کریں اس کا بھی میں بتا دوں گا. آپ اس طرح بات نہ کریں کہ آپ ٹی وی پہ الزام لگاتے رہیں, آپ پروف لے آئیں کہ کس نے کرپشن کی ہے. میری نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی رپورٹ ہے, آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے. انہوں نے کہا ہے 2023 سے لے کر انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا, انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ایک حکومت, ڈاکہ مارا ہے, یہ تو نہیں کہا نا گورنمنٹ نے, انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ہم اس کو درست سمت میں لے کے جا رہے ہیں, اچھا ابھی درست بھی لے کے جا رہے ہیں, یعنی کہ اس ملک میں اور پیسے بھی تھے جو آپ نے ڈاکہ مارا تھا, ابھی اور پیسے تھے, جس ملک کو آپ سری لنکا بنانا چاہتے تھے, آج بھی آپ کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو جائے, ملک کرپٹ ہو جائے, ملک ڈیفالٹ ہو جائے. آپ تو آپ کی تو خواہش یہی ہے نا, آپ کی خواہش یہی ہے. آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں, ایک مودی خط لکھتا ہے, دوسرا عمران خان خط لکھتا ہے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے, تو آپ لوگ تو دعویٰ ہی نہیں کریں نا. آپ نے اس ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے کوئی ایک اینٹ لگائی ہے تو بتاؤ نا. آپ کا ملک کے مسائل سے, عوام کے مسائل سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ 26 سال سے آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے کہ ہم بڑے کرپشن کے خلاف آتے ہیں, اور جب آپ کو موقع ملا رام رام جپنا, پرایا مال اپنا, اور وزیر اعظم آپ کا مال لوٹ کے توشہ خانہ میں القادر میں لوٹ کے ابھی جیل میں سزا بھگت رہا ہے. الزام لگاتے ہیں دوسرے سے اپنے سیاسی مخالفین پہ, آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں. چلیں اس رپورٹ میں کامران بھائی آپ کی جو بات اس کو ایسے دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کامران مرتضیٰ صاحب, کھیلداس کوستانی صاحب اور شفقت عباس اوان صاحب میرے ساتھ موجود ہے. تینوں مہمانوں کا پھر سے بہت شکریہ وقت دینے. وقت یہ بڑی بحث ہو رہی تھی کھیلداس کوستانی اور شفقت عباس اوان صاحب کے درمیان, بریک پہ جانا پڑا مجھے. اور کامران بھائی میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ پہ آپ کی پارٹی
का क्या स्टैंड है, क्या मौक़िफ़ है, आप इसको कैसे देखते हैं? मोमेंट की रिपोर्ट पब्लिक हुई थी तो उसी दिन जो है इसको कॉल अटेंशन जमा करा दिया गया था JUI की तरफ से, और ये अब मामला पेंडिंग है सेनेट में। अगर इसको किल ना कर दिया गया, क्योंकि अब मसला ये है कि सेनेट स्टैब्लिशमेंट या जो अपना नेशनल असेंबली स्टैब्लिशमेंट है, वहाँ पे चीज़ें बहुत सारी किल कर दी जाती हैं, जो हम कोशिश करते हैं कि आवाम के मफाद में उनको पब्लिक करें या उसके ऊपर डिबेट हो, तो उसको किसी ना किसी तरह से टेक्निकल नॉकआउट की तरफ लेके जाया जाता है। तो अगर ये टेक्निकल नॉकआउट ना हुआ तो ये सेनेट के एजेंडे पे इस दफ़ा होगी, जो मेरे ख्याल 2-4 दिन के बाद इजलास शायद शुरू करना चाह रहे हैं, तो ये आ जाएगा और इसके ऊपर डिबेट करेंगे। इसका तरीकाकार ये है, देखिए ये रिपोर्ट दुरुस्त हो सकती है, ये रिपोर्ट दुरुस्त नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर ये दुरुस्त नहीं है, अब तो एक रिपोर्ट तो आ गई, अगर आप इसको कंट्राडिक्ट नहीं करते और इसकी सफाई नहीं देते, यानी गवर्नमेंट इसकी सफाई नहीं देती, तो इसका मतलब है ये रिपोर्ट दुरुस्त है। और अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है तो फिर अलार्मिंग है। 18 अरब रुपए, 18 अरब डॉलर्स, 18 अरब डॉलर्स, यानी अगर ये हमको ये 2 साल में जो है ना, अगर हम ये सिर्फ लीकेज रोक लेते तो ये मामला जो है ना हमारे मुल्क के काफ़ी बेहतर हो जाते। 2 मामले हम ठीक कर सकते हैं 2 तरह से पाकिस्तान के, एक लीकेज रोक लें और एक जो हम अपने वसाइल जो है ना वो गलत जगहों पे खर्च कर रहे हैं, जैसे इनकी कैबिनेट है वो 100 के लगभग जाके उसको टच कर रहे हैं इस वक्त। फिर एडवाइज़र भी इस दफ़ा 27वीं अमेंडमेंट में इन्होंने मजीद जो है ना बढ़ाने का वो बात कर ली। इसी तरह से सूबों में कर लें तो मामला तो आपके ठीक हो सकते हैं, और वो जो बेनिफिट है जो ऊपर रह जाता है वो आवाम तक भी जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, वज़ीर आला KP के अफरीदी साहब ने काफ़ी ज़्यादा सख्त बयानात दिए हैं, और शफकत अब्बास साहब, कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर मामलात को सुधार की तरफ ले जाना है तो इतने सख्त बयानात से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि मामलात मज़ीद ख़राब होते दिखाई देते हैं अगर इतने ही तल्ख बयानात आते रहे उस साइड से। तो आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? कि आपको लगता है कि जो एक बड़ा तगड़ा सा मौक़िफ़ लेके वो खड़े हुए, ठीक है, जहाँ पे आपने अपनी बात करनी अब करें, लेकिन बिला वजह सख्त किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करना, सख्त किस्म के बयानात दे देना, तो आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी ऑलरेडी मुश्किलात में है, तो मुश्किलात में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी? देखें, ये KP का CM है और ये KP का CM 7वीं दफ़ा कल वापस गया है इस्लामाबाद रावलपिंडी से बग़ैर अपने लीडर की मुलाकात किए हुए। अल्लाह ना करे, मैं तो यही कहता हूँ, ये वक्त होता पंजाब की CM या पंजाब का CM KP में जाता और 7वीं दफ़ा बग़ैर एक कैदी की मुलाकात की वापस आता, फिर मैं लहजा देखता, लोग तो यहाँ पे उंगलियाँ तोड़ने तक पहुँच जाते हैं और हाथ तोड़ने तक पहुँच जाते हैं। तो ये 7वीं दफ़ा है, सारे आइनी और कानूनी रास्ते अपनाए गए हैं, अदालत की हमारे पास इजाज़त मौजूद है, हमारा ये राइट है कि हम किसी के साथ मुलाकात कर सकें, उस कैदी का राइट है कि इसके साथ मुलाकात कर सकें जो कि सिर्फ 25 करोड़ आवाम का लीडर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का लीडर है। और मुतालबा कितना सारा है कि भाई हमारी मुलाकात करवा दें। आप कितने हट धर्म हैं कि आप मुलाकात नहीं करवा रहे, और जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक उसका CM कहता है कि मेरी मुलाकात करवा दें, तो वो कहते हैं मैं पूछ के बताऊँगा। और आज मरियम उज़्मा उज़्मा बुखारी साहब कह रही थी कि उनके ख़त का जवाब यही है कि हमारा मुलाकात से कोई लेना देना नहीं, यानी कि CM पंजाब का। अब CM पंजाब का भी मुलाकात से लेना देना नहीं है और प्राइम मिनिस्टर का भी लेना देना नहीं है, अदालतों के आर्डर भी मौजूद हैं। फिर आप बता दें कि जो सुप्रीडेंट जेल है वो मुलाकात नहीं करवा रहा, या वहाँ पे खड़ा हुआ 14वें ग्रेड का सब इंस्पेक्टर जो है वो मुलाकात नहीं होने दे रहा। देखिए, कुछ तो मामलात को आप दुरुस्त सिमत में चलाएं और फिर दूसरों को मजबूर करें कि आप भी इस साइड पे। पॉइंट वो जानूंगी कि ठीक है, चलें कामरान भाई, चूंकि आप तो सीनियर सियासतदान भी हैं और इसके साथ साथ आप कानून को भी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले खेलदा साहब आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी कि जो खत लिखा गया पंजाब की CM साहिबा को और मरियम नवाज साहिबा को खत लिखना और ये अपने इजहार ख्याल करना कि जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो आपको क्या लगता है इसका जवाब फिर वही है जो उज़्मा बुखारी साहिबा ने उनके बिहाफ पे दे दिया, जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा है कि जी हमें कानून पढ़ाने की बजाय खुद कानून पढ़ें, और जेलों में कैदियों से मुलाकात करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं है, वो किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती हैं। तो यही बस जवाब है, या इसके अलावा भी कोई जवाब हम एक्सपेक्ट करें कि मरियम साहिबा कोई इसमें किरदार अदा कर सकती हैं, या
بہرحال ایک قیدی سے ملاقات سب کا رائٹ ہوتا ہے، چاہے آپ کی مخالف جماعت ہے، اگر ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی عدالت کے حکم کے باوجود تو اس پہ پھر سوال تو اٹھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جب نئے سی ایم الیکٹڈ ہو کے آئے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کو کرٹسی میں مبارکباد دی، فون کیا اس کو کہا ہم ساتھ مل کر چلیں گے، صوبہ اور وفاق ہم مل کے صوبے اور ملک کی ترقی لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور چیف منسٹر صاحب نے اس وقت ان کو یہ گزارش کی کہ مجھے بانی پی ٹی آئی سے اپنے لیڈر سے ملنا ہے، تو پرائم منسٹر نے بقول سی ایم کے جو انہوں نے بات باہر آ کے میڈیا میں بتائی کہ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں آپ کو، تو اس کو جو انہوں نے نیگیٹو لیا اور اس کو ایک ٹرولنگ کر کے اس کو چیف منسٹر کی طرف سے ایسے پیش کیا گیا کہ وزیر اعظم بے اختیار ہے، حالانکہ اس کو اگر پازیٹو لیتے، جو جیسچر وزیر اعظم نے دیا تھا اس کا انتظار کرتے، وزیر اعظم ان کو ہو سکتا ہے کہ ضرور اس کی معاونت کرتے، اس کو یہ جو انہوں نے درخواست دی تھی اس کو پورا بھی کرتے، مگر جو ٹرولنگ کی گئی، جو یہ پرائم منسٹر کے حوالے سے جو بات چیت میڈیا میں پورا ڈرامہ رچایا گیا، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح تعلقات بہتر نہیں ہوتے، تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ اس کو اگرچہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا جب کے پی کے میں سیلاب آیا تھا، کلاؤڈ برسٹ ہوئے تھے، تو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے سی ایم کو فون کی تھی، حالانکہ سی ایم کی جو تلق باتیں تھی اس کے باوجود ظاہر ہے وہ سی ایم کا علی گڑھ گنڈا پور سی ایم تھا، تو اس کو فون کی کہ جو بھی پنجاب حکومت کی طرف سے مدد کی ضرورت ہے ہم کریں گے۔ تو وزیر اعلیٰ کے پی کے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے بات فون پہ بھی کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے نیت آپ کی، آپ کو اگر ڈرامہ کرنا ہے، ٹرولنگ کرنی ہے، آپ کو ایک تماشا بنانا ہے، تو پھر تو یہ سیاست کرتے رہے۔ مجھے یہ بتائیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ان کی بہنوں کے حوالے سے یہ ہر پیشی پہ جا کے وہاں پہ جیل کے باہر تماشا کرنا، دھرنے لے کے، آپ دیکھیں فیملی کا حق ہے، اس کی بہنوں کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے بھائی سے ملے، بھلے اس کا قیدی ہو، مگر ایک وقت ہوتا ہے، فیملی کا الگ ہونا چاہیے، پارٹی کا الگ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ سیاست ہی کرنی ہے، آپ کو ایک بڑا افسوس ہو رہا ہے کھیلدار صاحب، پاور شو دکھانا ہے، میڈیا شو کرنا ہے، سڑکوں پہ گھسیٹا گیا ہے، اگر کسی اور کی بہنوں کو گھسیٹا گیا ہوتا تو آپ کے یہ الفاظ نہ ہوتے۔ مجھے افسوس ہے، میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے، شفقت صاحب، میرے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے۔ خواتین، میرے لیے خواتین کا احترام ہے، عمران خان کی بہنوں کے لیے بھی مجھے احترام۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر گھسیٹنے کی آپ کے پاس ویڈیو ہے، اگر آپ کے ویڈیو ہے، اگر آپ کے پاس فوٹیج ہے، قوم کے سامنے رکھے، میں مذمت کروں گا۔ میں اگر عمران خان کی بہنوں کو گھسیٹا کیا ہے، تضییق کی گئی ہے، تو آپ ویڈیو لائیں، آپ ان کے کھانے کی ویڈیو رکھتے ہیں، آپ ان کے ٹک ٹاک بناتے ہیں، مگر پولیس نے آپ رکھیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، مجھے دکھائیں کہاں پہ کہتا ہوں۔ حالانکہ جو وہاں پہ جو پولیس اہلکار تھی، خواتین تھی، ان کو جو زبان ان کے خلاف استعمال کی گئی، زبان استعمال کی ہے، یا کسی کی وہاں پہ جرات کیا ہو رہی تھی؟ آپ نے 200 بندہ پولیس کا کھڑا کر کے اور 10 خواتین نہیں تھی، اور جس طرح آپ نے گھسیٹا ہے، آپ کو کچھ اس کا احساس ہے؟ بات کرنا آپ ویڈیو کی بات کرتے ہیں، قوم کے سامنے ویڈیو رکھ دیں۔ جرات تھی، کوئی موبائل آگے چلتے ہیں، ایک منٹ۔ کوئی کھانے کی ویڈیو بنائیے، آپ بریانی کھاتے ہیں، آپ وہ ویڈیو بناتے ہیں، آپ تشدد ہوا ہے تو ویڈیو دکھا دیں، اگر تشدد ہوا ہے تو غلط ہوا ہے، میرا سوال یہ تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی سپورٹ تو نہیں کر رہا نا۔ چلے کھیلدار صاحب کہہ رہے تشدد ہوا تو غلط ہوا ہے، میں مذمت کروں گا، ٹھیک ہے، آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا شفقت صاحب۔ اب میں کامران بھائی آپ کی طرف آتی ہوں، آپ اس پورے معاملے میں نیوٹرل ہیں، کیونکہ نہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ نون لیگ کو ریپرزینٹ کریں، حکومت کو ریپرزینٹ کریں، سینئر سیاستدان ہیں، قانون کو بھی سمجھتے ہیں، تو کامران بھائی آپ کو کیا لگتا ہے قیدی سے ملاقات رائٹ ہوتا ہے ان کے گھر والوں کا؟ اب جس طرح وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، اگر وہ رہنمائی لینا چاہیں، وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہیں، تو جو ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اس پہ پی ٹی آئی کا گلا شکوہ احتجاج کی سطح تک بجا ہے، اور اس میں پھر حکومت کا کیا کردار ہو سکتا ہے آپ کے مطابق؟ نہیں، اس پہ گلا شکوہ بنتا ہے، اور اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے ان کی فیملی کے ممبر بھی نہیں ہیں، مگر پارٹی کے ممبر تو ہیں نا، تو اگر وہ ملنا چاہتے ہیں اور وہ 7ویں دفعہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 7 دفعہ آ چکے، اب 7 دفعہ میں جو ہے نا وہ ملنے نہیں دیا، تو ایک چیز اسٹیبلش کی جا رہی ہے، یہ ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ اس ملک میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی بھی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اگر چلے چھوڑ دیں اس کا پارٹی لیڈر ہے یا نہیں، ایک منٹ کے لیے اس کو کہ کسی سے اگر کسی قیدی سے ملاقات کرنا چاہے تو وہ ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو اس سے جو ہے نا آپ کو سی ایم کی جو ہے نا پاور کا یا سی ایم کے احترام کا پاور تو کوئی اور چیز ہے، یہاں پہ احترام
ایک شرف انسانی بھی ہے نا، تو وہ شرف انسانی کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ کسی سے ملنے کے لیے آتا ہے اور 7 اٹیمپٹس کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو بھی 17 حملے کرنے پڑیں گے، اس کے بعد کہیں جا کے معاملہ جو ہے سیٹل ہوگا. تو یہ درست نہیں ہے یہ رویہ. یہ گو کہ ماضی میں بھی ہوتا تھا، ماضی میں بھی کیسی اتار لیں گے، فلان کر لیں گے، مگر ماضی کے ساتھ ختم ہو گیا. کامران بھائی اب آپ اچھا کریں، تو کامران بھائی ابھی یہ جو راستہ دیں. ٹھیک ہے، ابھی ظاہری بات ہے ان کے غم و غصے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ملاقات بھی نہیں ہونے دی جا رہی، اور جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے. پھر آپ کی پارٹی اور یہ جو پی ٹی آئی ہے بہت سی چیزوں پر ایک پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے، ایک پیج پر ہے. تو گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے بڑی دیر سے ہم سن رہے تھے جی زیر غور ہے، لیکن پھر اس کی آپ مجھے بلکہ یاد ہے بیک ٹو بیک جب آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہیں تو آپ میرے پروگرام میں بھی شرکت کرتے رہے، تو آپ نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ جی پی ٹی آئی والے شاید سنجیدہ نہیں تھے جب ملاقاتیں ہو رہی تھی، صرف اس کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکا. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد شور سنائی دیتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد یہ بات دب جاتی ہے، پھر شور سنائی دیتا ہے کہ شاید گرینڈ اپوزیشن الائنس بن سکتا ہے جے یو آئی کا اور پی ٹی آئی کا. اس کے ابھی بھی کچھ چانسز ہیں یا پھر بالکل معاملہ کٹائی میں پڑ گیا ہے کہ اب آپ نہیں بیٹھنا چاہتے ان کے ساتھ، کہ الائنس کی شکل میں نہیں آنا چاہتے ان کے ساتھ، احتجاج نہیں کرنا چاہتے ان کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے؟ اس میں ایسا ہے کہ کل چونکہ ہمارا اجلاس ہے تو ممکن ہے کہ یہ اگر کوئی ایسی بات مولانا سے رابطے ہوئے ہیں تو مجھے اس کا پتہ نہیں، کیونکہ وہ بنگلہ دیش میں تھے، میں کوئٹہ میں تھا، تو مجھے نہیں پتا کہ درمیان میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کیونکہ میں نے ایک آدھ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ جی 60% معاملات جو ہے نا وہ طے پا گئے. اب وہ پتہ نہیں کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ تھی وہ ٹھیک لگی ہوئی تھی یا غلط تھی. مگر سٹل میرا جو نا اپنا اگریمنٹ کچھ تھوڑا سا وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ 26 امینڈمنٹ میں بالکل ہر جگہ پہ ہم نے ان کو ساتھ آن بورڈ رکھا تھا. اور پھر جو ہے نا اس کے بعد جب اس کے ہٹنے کی باری آئی تو وہ پھر پیچھے ہٹ گئے، اور یہ بھی نہیں اس میں جو چیزیں اون کرتے تھے وہ بھی نہیں اون کرتے رہے. تو کم از کم جو ہے نا وہ ایک سیاسی شرافت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز طے ہو جائے وہ طے ہو گئی. پھر جب اگلا مرحلہ آیا جس میں پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ دوست تھے اسد کیسر صاحب تھے، میں اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، تو وہ بھی کافی چیزیں ہوئیں. اس میں اخوندزادہ صاحب جو ہے وہ کافی سارے جو ہماری باتیں تھیں اس کے نوٹس لے کے گئے. انہوں نے مولانا صاحب کی بات میں نوٹس ایک دفعہ نوٹس لے کے گئے، میں زبانی بات کر رہا تھا، پھر دوسری دفعہ انہوں نے پھر ٹیلی فون پہ کہا کہ وہ ہم سے چیزیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں، تو پھر آپ دوبارہ کہیے. شاید کسی کو میرا خیال اسپیکر کھول کے شاید ممکن ہے میں غلط بھی ہوں، مگر کسی کو سنائی گئی میری بات پوری. پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر مولانا کی موجودگی میں کہا گیا کہ جی وہ آپ کی باتیں جو ہے نا وہ تقریباً ٹھیک ہیں. میں نے ان کو کہا کہ اگر باتیں ہماری تقریباً ٹھیک ہیں تو آپ نے جو نوٹس لیے تھے وہ مجھے جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ ریٹرن کر دیں، اور اس کے ساتھ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹھیک ہے یا جو غلط ہے وہ مجھے بھجوا دیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر لائن کٹ گئی. تو یہ رویہ جو ہے نا وہ پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی بات آگے بڑھے گی تو میں نہیں کہہ سکتا. 27 امینڈمنٹ میں ہم نے اپوز کیا، انہوں نے بھی اپوز کیا، ان کا اپوز کرنے کا اپنا طریقہ تھا. حالانکہ پہلی دفعہ جب سینٹ میں معاملہ آیا ہے تو ہم نے کیونکہ اپوزیشن کی بڑی پارٹی یہ ہیں تو ہم نے ان کے طریقہ کار کو اپنایا. پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ نہیں، ہم اپنے طریقے کے مطابق چلیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی ہم نے خلاف ووٹ دے کے پھر اپنا طریقہ، انہوں نے ابسٹین کیا اور ہم نے ووٹ کاسٹ کیا اگینسٹ. تو اب وہ کل سامنے رکھتے ہیں پارٹی کے سامنے، اگر ان کی طرف سے کوئی بات ہوئی تو وہ اس کو ایگزامن کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کل اور جو پرسوں آپ لوگوں کی جو مرکزی مجلس شورا کا ہنگامی اجلاس ہے، اس میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ان کے پارٹ پہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ تھی، کوئی بات کی گئی ہے تو وہ پھر ظاہر ہے وہ زیر غور آئے گی. اگر نہیں کی گئی ہے پھر نہیں آئے گی. پھر ہم صرف 27 امینڈمنٹ کو ایگزامن کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کو کس طرح سے نمٹنا ہے، پارٹی نے کس طرح سے نمٹنا ہے، ہم اپنے طور پہ پھر کوئی پروگرام چیک کریں گے. چلیں ٹھیک ہے جی، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.